दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी। इस प्रोग्राम में हम एक दो बातें जो हैं उनको ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस कोरोना वायरस डिज़ीज़ के मुतल्लिक़ सुओ मोटो नोटिस, और दूसरा मुस्लिम लीग नून में एक्टिविटी ओरिएंटेड जो फ़िलहाल सूरत हाल है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद, आप जानते ही हैं, उन्होंने कोरोना वायरस डिज़ीज़ सिलसिले, इस वबा के सिलसिले में एक सुओ मोटो नोटिस या आज खुद समात का जो है वो हुक्मनामा और उस पर नोटिस वगैरह जारी किए हुकूमत को और जवाब तलब किए। ये अजीबोगरीब पाकिस्तान में ट्रेंड चला है। देखें, अमेरिका में, बरतानिया में, कहीं भी आप जहाँ पर एक स्टेबल जुडिशल और पॉलिटिकल सिस्टम है, इस किस्म का कोई रवाज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ अदल वालों की एक्टिविटी की ज़रूरत है, जहाँ पर जुडिशल एक्टिविज़म की ज़रूरत है, वहाँ तो आए बाएँ शाएँ करते हैं। वहाँ ताकतवर लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से बेंच भी बनवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से जज बनाते और फिर बखेरते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जो उनका काम नहीं है, वहाँ पर टांग अड़ाना वो बहुत ज़रूरी समझते हैं। जैसे आपको पता ही है कि वैसे तो ये कम व बेश हर चीफ़ जस्टिस के दौर में बड़ी कोई एक्सेप्शन होगी, यानी रीसेंट पास्ट के हिसाब से भी देखें तो यही हुआ है। लेकिन ख़ास तौर पर वो जो जुडिशल ठग ऑफ पाकिस्तान जिसको मैं कहता हूँ, जो अनिल मुसरत की रोटियां भी खाता रहा जाके और फिर अपनी झोली फैला के डैम के नाम पर चंदा बारों बार ही लेंदा रहा जी, यानी उसने तो हद ही कर दी। तो इसी तरह फिर वो साहब जो खोसा साहब रिटायर हो गए, उन्होंने भी यानी अपना कमाल दिखाते रहे कि यानी जो जिस केस में सही फ़ैसला देने की ज़रूरत होती है और जिसमें आइन और कानून की सरबुलंदी जो है वो गोया क्रिटिकल होती है, तो वहाँ पर पहले तो बिल्कुल ही स्टैंड नहीं लेते, लें भी तो 24 घंटे या 48 घंटे के लिए लेते हैं और फिर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर इस तरह चहकते हैं कि क्या बात है। यानी ये उस किस्म की मेंटालिटी है कि अगर कोई ताकतवर आदमी आपके सामने हो, आप उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन कोई छोटा मोटा मिल जाए तो उस पर गुस्सा निकालते हैं। जैसे यानी बाज़ घरेलू ख़वातीन का होता है सिलसिला कि ख़ामद से कोई मुखासमत हुई, नाराज़गी हुई, और वो ज़ाहिर है अब उससे तसादम कोई सेन बीबी जो है वो तो यकीनन फ़िज़िकल तसादम तो मुफाद में नहीं है ना, तो वो नहीं लेगी। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे अगर होंगे तो छोटे छोटे बहानों पर उन्हें फैंटी लगा देगी। तो इसी तरह का सिलसिला है कि ये हमारे जो अदल वाले हैं, जब इनके सामने वो आले सामरी पूरी तबोताब के साथ मुख्तलिफ़ सूरतों में आते हैं जी, उनकी सूरतें भी कई हैं ना तो ये हजरात जो हैं फिर आंखें नीची कर लेते हैं या आंखें कबूतर की तरह बंद कर लेते हैं। तो लेकिन जब कोई छोटा मोटा और मामला आ जाए तो ये भी वो मरे को मारे शाह मदार वाली बात है। तो देखें, अब हुकूमत पहले ही कुछ नहीं कर रही, ये भी बात ठीक है। अब उनको एक तरफ गैर ज़रूरी तौर पर खींचना शुरू कर दें कि आप मुझे भी रिपोर्ट दिया करें सुबह शाम आके, तो आप देख लें कि जो वो कुछ करने का छोटा मोटा उनमें कोई इम्कान होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो तो मफलूज हो जाएंगे ना, वो पहले ही कन्फ्यूज्ड हैं, पहले ही वो जो तोप तफंग वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे हाथ में होना तो ये चाहिए ना कि फिर ये DGI SPR को बुलाएं ना, या आर्मी चीफ को बुला लें कि आपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया हुआ है, लॉकडाउन आपने किया हुआ है। अजीब बात है कि यानी जो करता धरता है उनसे तो पूछते नहीं हैं, दाएं बाएं पूछते हैं। तो बहरहाल ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि कोरोना वायरस या इस किस्म की चीज़ों पर देखें, ये इंतज़ामी मामला है, हमें हुकूमत से हज़ार इख्तलाफात हैं
اور حکومت بنائی بھی انہی لوگوں نے ہی ہے نا. اب اپنے شاہکار کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے. تو بہرحال یہ ایک یعنی بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ اس کی گردنوں پر سوار ہیں جنہیں نہ اپنی عزت کا خیال ہے، نہ اس ملک کی کوئی آئین اور قانون کے حوالے سے انہیں کوئی سربلندی عزیز ہے. انہیں بس یہی ہے کہ ہمارا ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ چھوٹا موٹا چلتا رہے اور طاقتوروں کی جو مالش اور پالش ہے وہ جاری رہے. دوسری ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں خواجہ برادران یعنی سعد رفیق اور سلمان رفیق. وہ انہوں نے ظاہر ریسنٹلی ملاقات کی حزب اختلاف کے لیڈر سے یعنی اپنے نون لیگ کے صدر سے شہباز شریف سے، اور دوسرے ہی دن پھر یعنی شام کو ملے ان سے اور صبح پھر ملاقات کی پرویز الہی سے. اب پرویز الہی سے ملاقات مینی فولڈ اس کی پرپزز یا موٹیوز ہو سکتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ کیونکہ امیڈیٹلی وہ شہباز شریف سے مل کے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف اور پرویز الہی کا گویا سوکنوں والا تعلق ہے کہ پرویز الہی نے اگر 100 بیان دیے ہوں نا تو اس میں 90 ہوں گے جو شہباز شریف کے خلاف ہیں. اگرچہ شہباز شریف نے براہ راست شاید دیا ہو لیکن میرے نوٹس میں نہیں ہے. تو پرویز الہی کا پرابلم یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ گویا دونوں کی خواہش ہے اور دونوں اس پر برجمان بھی رہے ہیں، تو وہ ایک بون آف کنٹینشن ہے. تو وہ ایک انار ہے اور 2 بیمار ہیں. ویسے تو کئی ہیں لیکن ہم ان کو شارٹ لسٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال ان میں 2 سوکنوں میں وہ جو جلاپا ہے، جو ٹینشن ہے، جو حسد ہے، اس کے باوجود کیونکہ شہباز شریف سے مل کے گئے ہیں خواجہ برادران، اور ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں اور خاص طور پر لاہور بیسڈ ہیں. وہ رہنما مسلم لیگ میں جو نمایاں ہوں اور لاہور بیسڈ ہوں وہ بہت اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے. تو بہرحال انہوں نے پرویز الہی سے ملاقات کی. تو اس سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ نون لیگ اور کیو لیگ کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی نرمی جذبات جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی سسپیشنز پر پی ٹی آئی کی حکومت یا خان صاحب جو ہیں بعض کرتا ہے اپنی فرسٹریشن کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو دوسرا اس کا لیول یہ ہے کہ کیونکہ بینگ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور خواجہ سلمان رفیق ایم پی اے ہیں، تو اس حوالے سے کیونکہ ان کے پروڈکشن آرڈرز وغیرہ یہ وہ ویسے ان کا قانونی اور اخلاقی حق بھی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر حق اور قانون ہونے کے باوجود بھی کوئی کہیں اگر مہربانی ہو جائے یا فیور ہو جائے تو وہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، وہ بھی یہاں پر بہت بڑا احسان سمجھی جاتی ہے. تو بہرحال پرویز الہی نے کیونکہ ان کے پروڈکشن آرڈر وغیرہ جاری کیے تو اس کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کرنا تھا. تو وہ کیونکہ ایک وزادار کم از کم یعنی اخلاقیات کے نقطہ نظر سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہیں، ورنہ خان صاحب تو 50 کروڑ لے کر بھی انکار کر دیں، کسی کا شکریہ نہ ادا کریں. تو بہرحال اس والے سے ایک تو اخلاقی ضرورت تھی، اخلاقی تقاضا تھا. ایک ظاہر ہے جب سیاستدان جو ہے نا وہ خواب بھی دیکھتا ہے تو وہ بھی سیاسی دیکھتا ہے، تو ان کا ملنا جلنا بھی اس میں بھی سیاسی بہرحال مطالب اس کے ہو سکتے ہیں. تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج کل کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے اسٹالورٹس جو بہت بڑے ہیں، جہانگیر ترین، خسرو بختیار ورسز خان صاحب، اس میں بھی دراڑیں ہیں. تو شاید اس کو مزید اس میں ایک ٹینشن انپٹ کرنے کے لیے، اس میں مزید خوف ڈالنے کے لیے بھی یہ موو ہو. تو جو بھی صورت ہو، بہرحال پارٹیاں مختلف سیاستدانوں کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور ان کا انٹریکشن بہرحال سیاست کے لیے مثبت ہے، اس کے لیے پائیداری کے جو امکانات ہیں ان کو بڑھاتا ہے اور اس حوالے سے پھر ملکی استحکام بھی بنتا ہے. تو اس لیے ہم خان صاحب اور ان کے باقی حضرات کو یہ عموماً چاہتے ہیں کہ وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ راہ و رسم زیادہ رکھا کریں، بجائے یہ کہ باوردی لوگوں کی یعنی مالش اور پالش سے کہیں زیادہ ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات بہتر انداز میں رکھیں. تو یہ بہرحال اچھی موو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس والے سے کوئی جہانگیر ترین یا اس والے سے کوئی بہت سبسٹنٹو اثر ہوگا. لیکن چلو ایک سیمبلنس آف سینٹی ضرور ہے، اس لیے کہ وہ جو میں نے پہلا پروگرام اس حوالے سے کیا تھا 1-2 دن پہلے جہانگیر ترین اور خان صاحب کے حوالے سے، اس میں یہی مشورہ دیا تھا کہ سیانے کہتے ہیں کہ اگر 2 دوست پرانے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں
تو بہترین حل کا ان کا یہی ہے کہ وہ ریکنسائل ہو جائیں، اس لیے کہ جو پرانے تو وہ نہیں ہیں لیکن گہرے ضرور تھے فنانشل گہرائی بھی تھی، پولیٹیکل گہرائی بھی تھی، اور مرشد خانے کی گہرائی بھی تھی. تو اتنی گہرائی تھی کہ یعنی طلاق اور نکاح کے معاملات بھی خان صاحب اور ترین آپس میں ڈسکس کرتے تھے. ترین نہیں اپنے کرتا تھا، خان صاحب کرتے تھے. ترین اور شے ہے، خان صاحب کوئی اور چیز ہے. تو باہر ان لگتا ہے کہ یہ مشورہ شاید کسی کونے خطرے پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے ان کے ذہن میں آ گیا ہے، کسی نے سمجھایا ہوگا یا حالات کی مجبوری سمجھا دیتی ہے. اور خان صاحب پاگل ہیں لیکن اتنے بھی نہیں ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ وزارت عظمیٰ نہ پہلے کبھی ملی تھی نہ بعد میں ملے گی، یہ ایک ون ٹائم چانس ہے. اور اب اگر محنت ترلے سے کوئی جہانگیر ترین کا گوڈا گٹا پکڑنے سے یا کسی اور کا جس کو سبسٹانشل انہیں پتہ ہے کہ اس کو اب اگر تصادم ہوگا تو پھر خودکشی ہوگی، اس لیے تو میں کہہ رہا تھا خودکش حملہ ہے خان صاحب. تو اس والے سے پھر وہ جو ترین صاحب کے نمائندہ ہیں کیبنٹ میں جن کی جگہ بابر ایوان آئے تھے، اب وہ ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا گیا، وہ شہزاد صاحب جو ہیں. تو ویسے بھی وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، بہرحال ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے نمائندہ ہیں یا فرنٹ مین ہیں، تو ان کو پھر ایک طرح سے دوسرے نام کے ساتھ وہیں اکاموڈیٹ کر لیا گیا. تو اس طرح یہ محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب کو احساس ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے خودکشی حرام ہے جی. الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ جو لے کر آئے تھے وہی فیڈ اپ ہیں، اس لیے لوگ افواہیں اڑاتے ہیں، اور وہ جنرلی اس وجہ سے فیڈ اپ ہیں کہ یہ کرنے جوگے کچھ نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کرنے جوگے ہی کچھ نہیں ہے. یہ گویا انکیپیسیٹیٹڈ ہے جینیٹیکلی، پولیٹیکلی اور اخلاقی طور پر. اس وجہ سے وہ ہٹانا تو چاہتے ہیں، اب وے آؤٹ کوئی نہیں ہے، اب کوئی دوسرا مرغہ ریڈی نہیں ہے. اور انہیں بھی انتہا درجے کی خفت ہے کہ ہمارا شاہکار کیا نکلا ہے. وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. یہ جو ہمارے باوردی لوگوں نے پہاڑ کھودا تھا اس میں سے یہ برآمد ہوئی ہے چیز. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ سے وہ درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اپنے کمنٹس دیا کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے وہ پڑھ کے. تو اب اجازت دیں، خدا حافظ.